एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम 99A यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू की गई हैं उस सिलसिले में उर्दू के जो हमारे लेक्चर हैं, तो आज बेटा लेक्चर नंबर 30 जो है आज हमारा, उसको हम आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों ने कुछ जो आपके कमेंट्स आते हैं या जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैंने साथ साथ उनके आंसर्स तो किए, लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक मरतबा फिर से बता देती हूँ। कुछ बच्चों ने जैसे मुझसे पूछा, जो सवाल पूछे मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ मैं आपको उनके बारे में बता दूँ। तो जैसे बच्चों ने मुझसे पूछा कि मिस जो हवाले के अशार हैं, जब आप किसी नज़्म या गज़ल की तशरीह करते हैं तो उसमें आप हवाले के अशार लिखते हैं। तो जो हवाले के अशार हैं यानी उसी मौजू से मुतल्लिक़ कोई से और अशार, जब आपको मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ पे लेक्चर देती हूँ, नज़्म या गज़ल दोनों जब हम पढ़ते हैं, कोशिश में पूरी करती हूँ आपको हर चीज़ का मतलब भी बताऊँ। जैसे हम नज़्म के अशार पढ़ते हैं या गज़ल के अशार पढ़ते हैं तो मैं शेर लिख के बोर्ड पे ही एक एक मुश्किल लफ्ज़ का मतलब भी साथ में लिखती हूँ, बाद में उससे मुतल्लिका जो अशार हैं वो भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मुतल्लिका अशार हैं आपको वो भी समझा दूँ। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि मैं जो आपको रेलिवेंट अशार लिखवाती हूँ, जो उस मौजू से मुतल्लिक यानी हम मौजू या हवाले के जो अशार मैं यहाँ बोर्ड पे आपको लिखवाती हूँ, तो उनके मतलब या उनके मानी भी मैं आपको बताया करूँ। तो अब आइंदा से वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो अब मैं आगे जब दोबारा आपको आगे हम अपनी गज़ल पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि उसमें आपको जो हम अपना पढ़ेंगे उसमें जो भी गज़ल पढ़ेंगे या नज़्म पढ़ेंगे तो जो हवाले के अशार हैं उनके भी मतलब मैं आपको बता दूं, यानी समझा दूं, यहाँ पे बोर्ड पे आपको जो लिखूं उस शेर को समझा दूं। दूसरी बात मुझसे बेटा बच्चों ने पूछा मतला और मक्ता के बारे में। यहाँ मैं अब आपको लिख के बता रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अब दोबारा से आपको लिख के बता रही हूँ कि मतला क्या है। किसी भी गज़ल का हम काफ़िया और हम रदीफ़ जो पहला शेर है वो उसका मक्ता कहलाता है। मैंने पहले भी 2-3 मरतबा बताया है, चूँकि मुझसे बच्चों ने पूछा, मैं फिर से बता रही हूँ कि बेटा जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ पहला शेर होगा वो उसका मतला होगा। अब मक्ता क्या है कि गज़ल का आखिरी शेर। अब कौन सा आखिरी शेर? हर आखिरी शेर मक्ता नहीं होता, वो आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो उसको हम मक्ता कहेंगे। अगर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम उसको आखिरी शेर कहेंगे, हम उसको मक्ता नहीं कहेंगे। तो मतला क्या है और मक्ता क्या है? दूसरा, अमूमन जो गज़ल के अशार होते हैं उनमें मतला या मक्ता जो है उनसे मुतल्लिक आपसे ये सवाल पूछा जाता है। जब आप गज़ल पढ़ते हैं तो उसमें से आपसे ये चीज़ शॉर्ट या MCQ की सूरत में पूछी जा सकती है कि मतला क्या है और मक्ता क्या है और काफ़िया रदीफ़ क्या है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, अब मैं फिर से बता रही हूँ, जितने भी हम आवाज़ अल्फाज हैं जो बोलने और सुनने में एक जैसे हों वो तमाम हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। इसी तरह रदीफ़ क्या है? बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज। जो बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं। अब ये भी हो गया काफ़िया रदीफ़ क्या है, मतला और मक्ता क्या है। फिर बच्चों ने बार बार मुझसे ये पूछा कि मिस हम हवाले के कितने अशार लिखें, हम एक शेर लिख लें। तो बेटा आपको मैंने जब पढ़ाना शुरू की थी गज़ल, मैंने तब भी आपको बताया था कि आप कोशिश करें कि आप कम से कम 2 अशार ज़रूर लिखें, हवाले के 2 अशार
ضرور لکھیں. اگر آپ کو 2 سے زیادہ یاد ہیں, 2 سے زیادہ آتے ہیں تو آپ زیادہ لکھیں اور زیادہ اچھا امپریشن آپ کی تشریح پر پڑے گا. لیکن اپنی تشریح کو بھی فوکس کریں, تشریح بھی لکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے 3-4 لائنیں تشریح کی لکھی اور بیچ میں 4-5 آپ نے حوالے کے اشعار لکھ دیے. تو اس طرح سے آپ نہیں کریں گے. آپ حوالے کے کم از کم 2 اشعار ضرور لکھیے. اگر 2 سے زیادہ آپ کو آتے ہیں تو ضرور لکھیے, 3 لکھیے, 4 لکھیے, لیکن اپنی تشریح کو بھی ساتھ میں فوکس کیجیے. لیکن کوشش کیجیے کہ 2 اشعار آپ ضرور لکھیں. اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے کچھ معنی کے بارے میں بچوں نے کہا کہ جو حوالے کے اشعار آپ لکھواتی ہیں ان کا بھی ہمیں سمجھا دیا کریں. تو اب نیکسٹ ٹائم ہم جب پڑھیں گے تو میں دوبارہ سے آپ کو اس کا سمجھا دوں گی. دوسرا, ایک بچے نے مجھ سے یہ پوچھا کہ نظم اور غزل کا جو شعر ہے اس کا, نظم اور غزل کا فرق کیا ہے, بنیادی فرق. پہلے بھی بار بار بتا چکی ہوں, اب پھر بتا رہی ہوں کہ بیٹا نظم اور غزل کا بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ نظم اس کا ہر شعر ایک ہی موضوع سے متعلق ہوتی ہے تو ہم اسے کوئی ایک نام یا عنوان دیتے ہیں. غزل کا ہر شعر چونکہ الگ الگ موضوع سے متعلق ہے تو ہم اسے کوئی نام یا عنوان نہیں دے سکتے. ہم نے حمد پڑھی, پوری نظم میں کیا ہے, اللہ کی تعریف, کوئی دوسری بات نہیں کی گئی, یعنی ایک ہی موضوع سے متعلق. نعت پڑھی, پوری نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی, کوئی دوسری بات نہیں کی گئی. تو ایک ہی چونکہ موضوع سے متعلق ہے, تو جب آپ اس کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو جو آپ نے حوالے کے اشعار یاد کیے ہیں, جو ہم موضوع اشعار یاد کیے ہیں, وہ آپ ہر شعر میں لکھ سکتے ہیں. ہر شعر میں ایک ہی طرح کے حوالے کے اشعار آ سکتے ہیں کیونکہ اس کا موضوع ایک ہے. اگر آپ نے کوئی سی کوٹیشنز جیسے آپ نے حدیث کے تراجم یا آیات کے تراجم یاد کیے ہیں تو وہ بھی چونکہ ایک ہی موضوع ہے, ہم پوری اللہ کی تعریف یا نعت پوری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف, تو آپ دونوں میں کوٹیشنز یعنی جو حوالے کے اشعار اور جو کوٹیشنز لکھتے ہیں وہ کوئی سی بھی آپ 3-4 یاد کر لیں اشعار, کوئی 2-3 کوٹیشنز, تو آپ ہر شعر میں وہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ سب کا موضوع ایک ہی ہے. غزل کا ہر شعر الگ موضوع سے متعلق ہوتا ہے. جیسے ہم نے اپنی پہلی غزل پڑھی, میر کی غزل پڑھی, اس میں پہلا جو شعر ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یعنی اس دنیا کی میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں, ہماری زندگی کتنی ناپائیدار ہے, اور اس کو میر نے, شاعر نے محض ایک دھوکے سے تشبیہ دیا ہے کہ جس طرح ایک پانی کا بلبلہ ہے اس سے تشبیہ کیا ہے کہ جس طرح پانی کا بلبلہ سطح آب پر آتا ہے لیکن بہت جلد ختم ہو جاتا ہے, اس کی مدت بہت چھوٹی سی ہے, کم ہے تو اس کی زندگی کی, تو اسی طرح ہماری زندگی بہت چھوٹی اور مختصر ہے اور یہ محض ایک دھوکہ ہے, انسانی دھوکہ ہے, بصری دھوکہ ہے, نظر کا دھوکہ ہے. تو یہ دنیا کی رنگینیاں جو ہیں یہ محض ایک دھوکہ اور فریب ہے. تو ہمیں آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. بالکل اگلا شعر کیا آ گیا, نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی گلاب کی سی ہے, یعنی موضوع فوراً سے تبدیل ہو گیا. اگلے شعر میں کیا آ گیا, محبوب کے حسن کی تعریف آ گئی. تو چونکہ اس کا ہر شعر الگ موضوع سے متعلق ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا کوئی نام یا عنوان نہیں لکھیں گے. میں نے شعر کی تشریح میں بھی آپ کو بتایا تھا, جب تشریح کا پیٹرن یہاں پہ لکھا تھا کہ بیٹا دونوں کا بنیادی فرق کیا ہے. دوسری بات, آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ غزل کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ مناسب اور مہذب الفاظ استعمال کیجئے. محبوب کا جو صیغہ ہے وہ کبھی بھی مؤنث کے معنوں میں نہیں آتا, مؤنث کے معنوں میں لکھا نہیں جاتا, تو اس کو ہمیشہ مذکر کے معنوں میں لکھیں. جو حوالے کے اشعار لکھیں کوشش کریں وہ بھی شاعروں کے اچھے اشعار جو ہیں وہ لکھیں. اور جو غزل کا شعر ہے اس کو 2 طرح سے تشریح کیا جاتا ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا حقیقی معنوں میں اور دوسرا مجازی معنوں میں, یعنی عشق حقیقی کا شعر ہے یا عشق مجازی کا شعر ہے. بہت سے ایسے اشعار ہوتے ہیں جو دونوں پہلوؤں میں تشریح ہوتے ہیں, عشق حقیقی میں بھی ہوتے ہیں اور عشق مجازی میں بھی ہوتے ہیں. جب ہم آگے اس طرح کا کوئی شعر پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کو ہم دونوں معنوں میں جو ہے ہم اس کو تشریح کر سکتے ہیں. تو بیٹا یہ غزل اور نظم کا بنیادی فرق ہوتا ہے, اور قافیہ کیا ہوتا ہے, ردیف کیا ہوتا ہے, مطلع مقطع کیا ہوتا ہے. آپ کو اس طرح سے سوال نہیں آتا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس غزل کا مطلع لکھیں یا اس غزل کا مقطع لکھیں یا اس غزل کے قافیہ لکھیں یا اس کی ردیف لکھیں, بلکہ آپ کو صرف پہچان ہونی چاہیے کہ مطلع کیا ہے, مقطع کیا ہے, قافیہ اور ردیف کیا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو مجھ سے پوچھی گئی, تو میں نے کہا پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں. پھر ہمارے یہ بھی آپ یاد رکھیے گا جو میں نے بنیادی آپ کو فرق بتا دیا ہے, ایک نظم اور غزل کا جو بنیادی فرق ہوتا ہے
وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا، قافیہ اور ردیف سے متعلق بتایا، حوالے کے کتنے اشعار لکھے جائیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر جو حوالے کے اشعار ہم یہاں پر لکھتے ہیں ان حوالے کے اشعار میں کس طرح سے ہم جو ان کے معنی ہیں وہ آپ کو میں بتا دیا کروں گی ساتھ ساتھ۔ اب میں یہ کوشش کیا کروں گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے جہاں ہم نے اپنا پچھلا لیکچر جہاں ہم نے چھوڑا تھا، تو ہمارا جو حصہ نثر ہے، ہماری کتاب کا جو حصہ نثر ہے، اس کا سبق نمبر 5 نسو اور سلیم کی گفتگو جو ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو پورا اس کا تعارف بھی بتایا تھا سبق کا، کہ سبق بیسیکلی کس چیز کے بارے میں ہے۔ یہاں ہم پھر سے لکھتے ہیں۔ اچھا بیٹا ایک چیز اور ابھی میں یہاں لکھوں گی تو میں آپ کو ساتھ میں بتا دوں گی۔ پہلے ہم لکھتے ہیں اپنے مصنف کا تعارف، جہاں سے ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہمارے مصنف ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 سے 1831 سے 1831 سے سن 1912 سے 1912 تک کا ان کا دور ہے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے نسو اور سلیم کی گفتگو۔ یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ پھر دو چیزیں جو میں آپ کو یہاں پر جب ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں تو ہر مرتبہ میں آپ کو صنف ادب اور ماخذ جو بتاتی ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے بچوں نے سوال کیا، یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں جب میں یہاں پہ لکھوں گی۔ تو صنف ادب یہ ادب کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ ہم نے کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیا ہے، یہ ناول ہے۔ ماخذ اس کا کیا ہے؟ توبۃ النسو۔ مجھ سے ایک بچے نے یہ پوچھا، بچے نے یا بچی نے، کہ ماخذ کیا ہوتا ہے؟ تو میں جب ہم نے شروع کیے تھے اپنا اسباق پڑھنے شروع کیے تھے، اپنے چیپٹر پڑھنے شروع کیے تھے، تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اب میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ بیٹا چونکہ آپ کے جو پہلے 5 اسباق ہیں، صرف پہلے 5 اسباق نہیں، وہ خصوصی میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کو یاد رہ جائے، آپ کی پوری بک کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں بڑے مصنفین کے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ جو اپنے دور کے اردو ادب کے بڑے، ہر دور کے، اگر آپ دور بھی دیکھتے جائیں تو تھوڑے پرانے 18 سے شروع کر کے کس طرح آگے 2000 تک، اور پھر اس سے آگے تک آپ کا دور چلے گا مصنفین کا، تو کوشش کی گئی ہے کہ ہر دور کے جو مشہور اور بڑے بڑے نام ہیں اردو ادب کے حوالے سے، ان کی لکھی ہوئی جو مشہور کتابیں ہیں اس میں سے کوئی ایک حصہ آپ کی بک میں شامل کیا گیا تاکہ آپ ان مصنفین کے کام کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو ماخذ کیا ہوتا ہے؟ جب مجھ سے یہ پوچھا گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ ہے ماخذ، یہ اخذ کرنا سے لیا گیا ہے، اور اخذ کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالنا یا لیا گیا۔ تو ماخذ کہاں سے نکلا؟ اخذ کرنے سے۔ اخذ کرنے کا مطلب ہے نکالنا یا پھر لیا گیا۔ جیسے آپ نے اپنا پہلا سبق پڑھا جو تھا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ماخذ کیا تھا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا شبلی نعمانی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے سیرت النبی، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اخذ کیا گیا، نکالا گیا، اور اس کو آپ کی سلیبس بک میں شامل کیا گیا۔ پوری کتاب تو یہاں نہیں، وہ کتاب کی تو 5 جلدیں ہیں، بہت بڑی کتاب ہے، پوری آپ کو کیسے پڑھاتے؟ تو ایک چھوٹا سا حصہ اس میں سے نکالا گیا۔ اب جو حصہ اخذ کیا گیا، نکالا گیا، اس میں چونکہ ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا، کہ مکہ میں جو مشکلات دین تبلیغ کے دوران جو اسباب اور واقعات تھے، اور پھر جو ہجرت کے دوران انہیں مشکلات پیش آئیں، ان تمام کا تذکرہ تھا، تو اسی مناسبت سے اس کو عنوان دے دیا گیا ہجرت نبوی۔ مثال کے طور پر آپ اپنا یہی سبق پڑھ رہے ہیں، نسو اور سلیم کی گفتگو، یہ کیا ہے؟ یہ ناول ہے، ایک بہت بڑا ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا، لیکن اس ناول میں سے ایک چھوٹا سا حصہ، ناول کا نام کیا ہے؟ توبۃ النسو۔ تو ماخذ کیا ہے؟ وہ کتاب جہاں سے آپ کا چیپٹر اخذ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، لیا گیا ہے، وہ اس کا ماخذ ہے۔ تو توبۃ النسو نام کا ان کا ناول ہے، جس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال کے آپ کی سلیبس بک میں شامل کیا گیا ہے۔
چونکہ یہاں دو لوگوں کے درمیان یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان، نسو باپ ہے اور سلیم اس کا بیٹا ہے، تو دونوں کے درمیان آپس میں جو گفتگو کی جا رہی ہے، جو بات چیت کی جا رہی ہے، اسی کے حوالے سے، اسی کی مناسبت سے اس کو عنوان دے دیا گیا نسو اور سلیم کی گفتگو۔ تو یہ بھی یقیناً اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ماخذ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ ماخذ کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ماخذ کیا ہوتا ہے۔ تو بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں اپنا ناول توبۃ النسوء سے عکس کیا گیا ہمارا جو ایک یہ سبق ہے، ناول کا ایک حصہ جس کا نام ہے نسوء اور سلیم کی گفتگو۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اس سبق سے متعلق وہ چند ایک باتیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے، ہر سبق سے متعلق چند ایک جو باتیں ہوتی ہیں جو اس کے آپ سمجھ لیں کہ اہم پوائنٹس کہلاتے ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہوتے ہیں۔ جیسے ناول کیا ہے، اطالوی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو اطالوی زبان میں اگر ہم دیکھیں ناول کو، جیسے میں نے بتایا کہ اٹلی میں بولے جانے والی جو زبان ہے اطالوی زبان کا لفظ ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی نئی یا انوکھی چیز۔ جب کوئی نئی یا انوکھی چیز، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیٹا یہ جو ہمارا ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا جو ناول ہم پڑھ رہے ہیں، توبۃ النسوء کا حصہ نسوء اور سلیم کی گفتگو، یہ کس طرز کا ناول ہے؟ یہ ان کا اصلاحی طرز کا یا اصلاحی انداز کا ناول ہے ان کا۔ ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ پہلا ناول نگار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ناول کو ایک نئی ایک پہچان جو ہے وہ دی، اور وہ پہچان کیا تھی کہ انہوں نے اس دور میں اصلاح کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، بالخصوص نوجوان بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے ناول کو سہارا بنایا، اصلاحی ناول لکھے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ میرات العروس، جسے اردو کا پہلا ناول کہا جاتا ہے، اور میرات العروس انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی غرض سے لکھا، جس کے دو کردار بڑے مشہور ہوئے، عسکری اور اکبری کا آپ نے سنا ہوگا۔ ایک سلیقہ مند بہو ہے اور ایک بہت بد سلیقہ اور پھواڑ قسم کی بہو ہے۔ پھر اس کا دوسرا حصہ آگے جو ہے وہ بنات النعش آیا۔ اسی طرح جتنے بھی ان کے ناول ہیں ان میں کوئی پیغام موجود ہے، کوئی نصیحت موجود ہے، اصلاح کا پہلو موجود ہے۔ تو اصلاحی طرز کے ناول ہیں، انہیں اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو کے ارکان خمسہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور آسانی سے یاد رکھنے کے لیے خمسہ چونکہ 5 لوگ، ارکان خمسہ 5 لوگ، وہ 5 لوگ جنہوں نے اردو ادب کے لیے بہت خدمات سر انجام دی، تو کون سے وہ 5 مصنفین ہیں جن کا شمار ارکان خمسہ میں ہوتا ہے؟ آسان کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے اپنے پہلے 5 اسباق یاد رکھیے۔ آپ کے پہلے جو 5 اسباق ہیں، اس کے جو 5 مصنفین ہیں، ان کا شمار ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ خان بہادر اور شمس العلماء کا خطاب بھی ان کو ملا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر ہم نے اپنا سبق پڑھنا شروع کیا۔ سبق کس چیز سے متعلق تھا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دلی شہر میں ایک مرتبہ ہیضے کی وبا پھوٹی، اور نسوء جو ایک باپ ہے اور سلیم اس کا بیٹا ہے، تو نسوء بھی اس کا شکار ہوا، اور جب اس کا شکار ہوا بہت زیادہ بیمار ہوا، تو اس کو یوں لگا کہ جیسے وہ بچ نہیں پائے گا اور اس کی موت جو ہے وہ قریب ہے۔ تو اس عالم میں اس نے عاقبت کا دل دہلا دینے والا خواب دیکھا، بہت ڈرانے والا خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے اپنے والد کو بھی دیکھا، اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں پیش ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہے، تو جو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ جس پہ اس کو کوئی جزا مل سکے، تو وہاں وہ شرمندہ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو مقصد کیا ہے یہاں پر جو پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، یہاں جو اس سے باز پرس کی جا رہی ہے، وہ اولاد کی تربیت سے متعلق کی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان زندگی کی اصل روح کو پہچانتا ہے، اصل مقصد کو پہچانتا ہے، تو وہ دنیاوی زندگی کی بجائے پھر ابدی زندگی کی طرف توجہ دیتا ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمیں ہمیشہ اصلاح کا کام کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اپنی ذات سے، یعنی اپنے گھر سے، سب سے پہلے اپنی ذات سے اور پھر اپنے گھر سے۔ آپ نے وہ ایک سن رکھا ہوگا ایک محاورہ کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، کہ صرف دوسروں کو مت بتاتے پھریں صحیح غلط، سب سے پہلے خود آپ اس چیز پر عمل کریں
اور ہمیشہ اصلاح خود سے اور اپنے گھر سے شروع کریں. جب انسان خود سے یا اپنے گھر سے اصلاح شروع کرتا ہے تو اسی چیز کے بارے میں یہ ناول ہے کہ قیامت کے روز پھر وہ اللہ کے حضور سرخرو ہوتا ہے یا شرمندہ ہونے سے وہ بچ جاتا ہے. جب وہ اپنے گھر کی بہتر تربیت کرے گا تو وہ اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو پائے گا. چونکہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے. ان کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش کرنا، صرف دنیاوی ضرورتیں پوری کرنا نہیں بلکہ ان کی بہترین تربیت، اچھے اخلاق سکھانا، اچھی عادات اطوار سکھانا کہ وہ اچھے انسان بن سکیں. اگر وہ اچھے اعمال کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہے، اور اگر وہ برے اعمال کریں گے آپ کو، مطلب والدین کو اس کا فائدہ ہے. تبھی اولاد کو صدقہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے. ایسا صدقہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بظاہر اس کی تمام چیزیں یہیں رک جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کے سلسلے یہیں رک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. جب وہ زندہ رہتا ہے جب تک صدقہ بھی کرتا ہے، اور یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے صدقہ کرنے کا. لیکن اولاد کو کیوں صدقہ جاریہ قرار دیا گیا؟ کہ انسان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اس کی نیک اولاد ہے، جو اچھی اولاد ہے، جب وہ اچھے اعمال کرتی ہے، کسی بھی صورت میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے نام سے صدقہ خیرات کرے، خود اچھے ایسے اعمال کرے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو یا جو نیکی کے زمرے میں آتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ والدین کو اس کی جزا دیتا ہے ان کی بہتر تربیت پر. تو اسی طرح نسرو نے جب دیکھا کہ وہ کس طرح اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اپنے بچوں کی بہتر تربیت نہیں کر سکا تو بہت گھبرا کے اٹھا، اور اس نے یہ سارا خواب اپنی بیوی کو سنایا، جس کا نام ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فہمیدہ ہم نے پڑھا اس کی بیوی کا نام. تو سارا خواب اس نے اپنی بیوی فہمیدہ کو سنایا، اور پھر دونوں نے آپس میں یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ اب دوبارہ سے وہ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں گے اور توجہ دیں گے. اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے کہاں سے آغاز کی، کہاں سے ابتدا کی، آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے. ہم نے پڑھا سلیم جو اس کا بیٹا، اب یہ عنوان میں بھی ہے، نسو جو باپ ہے اور سلیم جو اس کا بیٹا ہے، یعنی دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی. تو اسی سلسلے میں وہ اپنے بیٹے کو بالا خانے پر بلاتا ہے. میں نے آپ کو بالا خانہ کیا بتایا تھا؟ کہ اوپر والی منزل پر جو ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، ایک چھتا بنا ہوتا ہے، یعنی چھت پہ اوپر والے حصے میں، اوپر والے پورشن میں، اوپر والے حصے میں، جس کو آپ چھت یا کوٹھا کہتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی کمرہ بنا ہے یا چھت جو ہے وہ بالا خانہ کہلاتی ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو وہاں پر بلایا. وہ بھی سو رہا تھا. پھر اس کی عمر کا بتایا گیا کہ زیادہ عمر نہیں تھی، کچھ کم 10 برس، یعنی تقریباً 10 سال کا وہ بچہ تھا جس کو اس نے وہاں پر اوپر بلایا، اور پھر اس نے اس سے بات چیت کے لیے اوپر بلایا. اب وہ بچہ کس طرح جانے سے گھبرا رہا ہے. وہ جو بچہ ہے وہ اپنے باپ کے پاس جانے سے گھبرا رہا ہے. پھر ہم نے نام پڑھا بیدارہ کا. بیدارہ کون ہے؟ ان کی ملازمہ ہے. تو وہ بیدارہ سے پوچھتا ہے کہ اوپر کیوں بلایا ہے اس کو باپ نے. یہ ایک عام تاثر ہے، وہ کیوں اتنا گھبرا رہا ہے جانے سے، کہ ایک عام تاثر ہے ہمارے معاشرے میں. اب تو خیر یہ تاثر آہستہ آہستہ بہت حد تک بدل گیا ہے. پہلے جو والد ہے وہ اس کو گھر میں ایک روب کی اور غصے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور بچے کچھ بھی غلطی اگر کرتے تو ظاہری بات ہے وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ والد کی ڈانٹ ڈپٹ ان کو برداشت کرنی پڑے گی. اور مائیں جو ہیں ان کے بارے میں چونکہ ہمیشہ بچوں کو یوں لگتا ہے کہ جب ان کے لیے کوئی سختی کی جائے گی تو وہ ان کو بچا لیں گی. تو اسی لیے جو ہم نے ابھی تک جہاں تک ایک صفحہ پڑھا کہ جب ملازمہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اوپر اس کے والد بلا رہے ہیں، تو کبھی ملازمہ سے پوچھتا ہے کہ کیوں بلایا، ناراض تو نہیں ہے، غصہ تو نہیں ہے. کبھی ماں سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں اکیلا نہیں جاؤں گا. تو جو یہ گفتگو اس کی ہو رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ اور اس کے ساتھ بیدارہ کے ساتھ، تو اسی کے بارے میں یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اپنے پہلے صفحے پر. تو آگے سے ہم پڑھیں گے. پہلا جو پیج ہے ہمارا، جہاں سے ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، سورت سے کچھ غصہ تو معلوم نہیں ہوتا تھا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب اس کے آگے سے ہم اس کو پڑھیں گے. بیدارہ نہیں تو جب وہ ملازمہ سے پوچھتا ہے کہ والد ناراض تو نہیں تھے یا غصہ تو نہیں لگ رہا تھا، تو آگے سے وہ کیا جواب دیتی ہے؟ نہیں تو، کہ ان کے چہرے سے لگ تو نہیں رہا تھا کہ ناراض ہیں. سلیم تو اماں جان تم بھی میرے ساتھ چلو، یعنی اپنے باپ کے پاس جانے سے ڈر رہا ہے. پہلے ہی جو میں نے بتایا، ایک تو یہ بات کہ جو بچے ہیں وہ چونکہ عموماً ڈرتے ہیں والد سے، اور والدہ جو ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق ذرا تھوڑا قریب کا ہوتا ہے. ان کو یہ یقین ہوتا ہے صورتحال کیسی بھی ہو تو ماں جو ہے وہ انہیں بچا لے گی.
تو اس لیے وہ زور دے رہا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اس کے ساتھ چلے. اور دوسرا ایک اور یہ بھی ہمیں یہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی باپ اور نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا نہیں, بلایا نہیں, ان سے بات چیت نہیں کی, ان سے ان کے پڑھائی کے متعلق یا زندگی کے متعلق کچھ پوچھا نہیں. تو یہ دونوں چیزوں کا اندازہ ہمیں یہاں ان کی اس گفتگو سے ہو رہا ہے. میری گود میں لڑکی سوتی ہے, تم اتنا ڈرتے کیوں ہو, جاتے کیوں نہیں. تو آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ میری گود میں تو جو چھوٹی بچی ہے, اس کی جو چھوٹی بہن ہے وہ سو رہی ہے, اور تم کیوں اتنا ڈر رہے ہو, چلے جاؤ. آگے سے وہ کہتا ہے کہ کچھ پوچھیں گے, کہ کیا وہ مجھ سے کچھ پوچھیں گے, کیا انہوں نے مجھے کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہے. جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا. معقول کہتے ہیں مناسب کو. آگے سے وہ کہتی ہے کہ جو بھی پوچھیں تم اس کا مناسب انداز میں جواب دے دینا. مناسب مطلب موزوں سا, اچھا سا, بہتر سا کوئی جواب دے دینا. غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا. بہرحال جو بھی ہے ڈر رہا تھا. اس نے ماں کو بھی جانے کو کہا, اپنی ملازمہ بیدارہ سے بھی بار بار پوچھا, اور پھر آخر ڈرتا ڈرتا وہ اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا. الگ جا کھڑا ہونا ہٹ کے یا دور ہو کے کھڑے ہو جانا. جب آپ کہیں سے کہیں بھی آپ کھڑے ہیں, جب آپ وہاں سے تھوڑا ہٹ کے اور دور ہو کے کھڑے ہو جائیں, اس کو آپ کہتے ہیں الگ کھڑے ہو جانا. تو اوپر گیا اور جا کر الگ کھڑا ہو گیا, دور جا کر کھڑا ہو گیا. باپ نے پیار سے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا, کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ اب باپ جو ہے وہ تو ڈر رہا تھا, لیکن اس نے غصہ نہیں کیا, بلکہ اس نے اس کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کے اس کو بٹھایا اور کہا کہ کیوں بیٹا آج تم مدرسے نہیں گئے, آج تم اسکول نہیں گئے؟ جی بس جاتا ہوں, کوئی گھنٹے بھر کی دیر ہے. اور تو وہ کہتا ہے ہاں جی بس ابھی تھوڑی دیر میں جاتا ہوں, ابھی اسکول شروع ہونے میں یا اسکول لگنے میں یا میرے اسکول جانے میں تقریباً 1 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ ابھی ہے. باپ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ تو اس سے جو بڑا بھائی ہے تو وہ اس کو پوچھتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہو یا پھر اکیلے جاتے ہو, خود سے جاتے ہو. اس کا جو بڑے بھائی کا چونکہ یہاں پہ ذکر آیا, آپ کی جو انٹر کی بک ہے, جب آپ اسکول کے بعد کالج میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ نے کلیم, مرزا کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اور کلیم کی کہانی اس عنوان سے وہاں پر بھی ہے کہ اس کا جو بھائی ہے وہ کس طرح سے بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا. دن رات دوست اس کے گرد اکٹھے رہتے تھے, اور کس طرح جو بڑا بھائی ہے, یہاں تو دوسرے بھائی کی بات ہو رہی ہے, بڑے سے جو چھوٹا ہے, لیکن جو بڑے والا بھائی ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. آپ کو وہاں پہ پورا اس کے متعلق ایک چیپٹر جو ہے وہ لکھ کے دیا گیا ہے کہ کس طرح جو اس کے دوست ہیں ہر وقت اس کے گرد اکٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت وہ مختلف کھیل کھیلتا رہتا ہے, اور کتنی بری طرح سے وہ اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے. اسی کا ایک دوست ہے مرزا ظاہر دار بیگ, کس طرح سے وہ جو دوست ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کے گھر میں آنا جانا, کھانا پینا, دعوتیں اڑانا, اور پھر کس طرح سے جب اس پہ برا وقت آتا ہے تو وہ اس کو بیچارہ جو ظاہر دار بیگ ہے وہ اس بیچارے کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے اور وہ کس بری حالت تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ وہاں بھی آپ کو اس کے متعلق ایک سبق جو آپ کی سلیبس بک ہے اس میں شامل کیا گیا ہے. تو اس کے جو بھائی ہیں ان کی حالت تو بہت ہی خراب ہے, خاص طور پر بڑا جو بھائی ہے وہ بہت ہی خراب طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. یعنی اس کی جو تربیت ہے اس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ابھی آگے ہم جب اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. تو وہ کہتا ہے جی بس جاتا ہوں, ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر ہے, کہ بس ابھی تھوڑی دیر میں جاتا ہوں, تقریباً 1 گھنٹہ ابھی مجھے اور لگے گا. تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ تو وہ پوچھتا ہے بھائی کے ساتھ جاتے ہو, جو اس سے بڑا بھائی ہے اس کے ساتھ جاتے ہو یا پھر اکیلے جاتے ہو؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں. تو کہتے ہیں کبھی کبھار تو بھائی کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ پھر اکیلا ہی میں جاتا ہوں. اس سے جو بڑا بھائی جس کے ساتھ یہ اسکول جاتا ہے وہ اس کا بھائی, ان تینوں بھائیوں میں کلیم جو سب سے بڑا ہے اور یہ سلیم جو سب سے چھوٹا ہے, جو درمیان والا ہے جو اس سے بڑا بھائی ہے, وہ کچھ ان میں بہتر ہے, اس کی اخلاقیات بھی اچھی ہے, اس میں ہمدردی خدا ترسی پائی جاتی ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, دل لگا کر پڑھائی کرتا ہے. تو وہ ان دونوں بھائیوں سے تھوڑا مختلف ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیوں بھائی کے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہو اور اکیلے کیوں جاتے ہو؟ والی جب یہ پوچھتا ہے تو آگے سے وہ کیا جواب دیتا ہے کہ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے. چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے امتحان ہے. تو جو چھوٹا بھائی ہے یعنی بڑے سے چھوٹا جو اس سے بڑا ہے
وہ اس کی تیاری کر رہا ہے. صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے ہاں چلے جاتے ہیں, انہی کی کلاس میں پڑھنے والا. ہم جماعت کسے کہتے ہیں؟ کلاس فیلو. ہم جماعت, ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے. جن کو آپ کلاس فیلوز بھی کہتے ہیں. تو وہ میرا ہم جماعت ہے, جو بھائی ہے میرا, وہ اس کا ایک ہم جماعت ہے, کلاس فیلو ہے. تو وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے تاکہ دونوں مل کر پڑھ سکیں, تیاری کر سکیں امتحانات کے لیے. اور وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو گھر پر بھی نہیں آتے. میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں, اور چونکہ وہ بہت صبح سویرے چلا جاتا ہے اور دیر تک, جب تک یعنی اسکول شروع نہیں ہوتا تب تک وہ اس کے ساتھ بیٹھا پڑھتا رہتا ہے, امتحان کی تیاری کرتا رہتا ہے. تو پھر وہ گھر نہیں آتا بلکہ وہیں سے اسکول چلا جاتا ہے, اور پھر جب میں اسکول جاتا ہوں تو وہ پہلے سے اسکول میں موجود ہوتا ہے. کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ہاں جاتے ہیں؟ اب وہ لڑکا کیوں جاتا تھا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس سے جو بڑا اس کا بھائی ہے, جو کہ ان تینوں بھائیوں میں کچھ بہتر ہے, بہت خیال رکھتا ہے دوسروں کا, پڑھتا ہے دل لگا کر, اس میں بہت سی اچھی عادات ہیں. تو گھر میں جو سب سے بڑے بھائی کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اس کی عادات کتنی خراب تھی اور کس طرح کا شور شرابہ ہنگامہ اس کے دوستوں کا ہر وقت گھر میں اکٹھا رہتا تھا, مجمع اکٹھا رہتا تھا. تو وہاں پر اس سے تنگ آ کر ان تمام شور شرابے ہنگامے سے بچ کر اور توجہ سے پڑھائی کے لیے وہ بیچارہ اپنے دوست کے ہاں چلا جاتا تھا. تو باپ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں کہ دوسروں کے ہاں جاتے ہیں؟ جگہ تو ہے, مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ دو نام آگے بیٹا, ایک گنجفہ اور شطرنج. شطرنج کیا ہے؟ پرانے دور میں کھیلے جانے والے دو کھیل, شطرنج تو ابھی بھی کھیلی جاتی ہے. ایسا کھیل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا کھیل جس کو آپ چیس بولتے ہیں, ایک ایسا کھیل جس میں بساط اور مہرے ہوتے ہیں. بلیک اور وائٹ کلر کے بلاکس والا وہ جو ہے بورڈ ہے, وہ بساط کہلاتا ہے, اور اس پر جو رکھی جاتی ہیں چیزیں, پیادہ ہے, سوار ہے, ہاتھی ہے, اس طرح سے کر کے بادشاہ ہے, جو ان کے نام ہیں, تو وہ مہرے کہلاتے ہیں. تو شطرنج کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کھیل کہ جس میں بساط اور مہرے ہوتے ہیں. اچھا بیٹا, دوسرا ہم نے ابھی یہاں پر جو لفظ پڑھا وہ کیا ہے؟ گنجفہ کے. گنجفہ اور شطرنج جو ہے, گنجفہ جو ہے اس میں گول پتے ہوتے تھے, جس کو آپ کہتے ہیں کارڈز کھیلنا, جو کارڈز کھیلے جاتے ہیں. تو یہ گول, اس میں 99 گول پتے ہوتے تھے. تو یہ ان گول پتوں سے کھیلا جانے والا ایک کھیل تھا جس کو ہم آج کل کارڈز بولتے ہیں. تو جو بڑا بھائی ہے اس نے کہا اس کے پاس جو ہر وقت اس رش لگا رہتا ہے, اس کے دوست جمع رہتے ہیں, کبھی وہ شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ گنجفہ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو اطمینان سے پڑھنا نہیں ہو سکتا. تو سکون سے یہاں پر پھر پڑھائی نہیں ہوتی, کیونکہ شور شرابہ ہنگامہ رہتا ہے ہر وقت دوستوں کا, اور گھر میں اس شور کی وجہ سے سکون سے اطمینان سے پڑھا نہیں جاتا. آگے سے اس کا باپ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی شطرنج کھیلتے ہو؟ پرانے دور میں, اور خاص طور پر چونکہ ہم یہ پڑھے ہیں کہ دلی کی, ہم نے تعارف پڑھا تھا کہ دلی کی تہذیب, دلی کی خاص زبان, دلی کا جو طور طریقہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے بیان کیا ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اپنے ناولوں میں. کیونکہ دلی کے جتنے بھی لوگ تھے یا وہاں کا جو طرز ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں وہ جانتے تھے, پہچانتے تھے, اور اس چیز میں ان کو ملکہ حاصل تھا, یعنی بڑی مہارت حاصل تھی. تو پرانے دور میں جو شطرنج ہے یہ باقاعدہ سکھائی جاتی تھی, بچوں کو کھیلنا سکھائی جاتی تھی. کیونکہ اس سے کیا ایک تاثر کیا لیا جاتا تھا کہ شطرنج کھیلنے سے آپ کی جو دماغی صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہے, آپ کا آئی کیو لیول بڑھتا ہے, آپ کی دماغی صلاحیت بڑھتی ہے. کیونکہ بہت سوچ سمجھ کے, دماغ سے سوچ کے سمجھ کے, دماغ لگا کے اس میں جو مہرے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, اپنی چال چلی جاتی ہے.
تو اس لیے باقاعدہ اس کو سکھایا جاتا تھا اور بڑے شوق سے یہ کھیل کھیلا جاتا تھا. تو شطرنج جو ہے یہ باقاعدہ ایک بہت بڑے کھیل کی صورت میں یہ اس دور میں لوگ کھیلتے تھے, اور اپنے بچوں کو خاص طور پر جو امراء اور شرفاء تھے اس دور کے, وہ خاص طور پر تربیت دلواتے تھے اپنے بچوں کو, یہ کھیلنا سکھایا کرتے تھے, کیونکہ یہ ایک خیال کیا جاتا تھا کہ اس سے ذہنی صلاحیتیں چونکہ جو ہیں وہ بڑھتی ہیں, ان میں بہتری آتی ہے, کیونکہ آپ اپنے دماغ سے سوچ سمجھ کے دماغ کو استعمال کر کے اس کھیل کو کھیلتے ہیں. تو باپ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو, تمہیں شطرنج کھیلنی آتی ہے؟ آگے سے وہ کہتا ہے مہرے پہچانتا ہوں, چالیں جانتا ہوں, مگر خود کبھی کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا. اب مہرے کیا ہے؟ مہرے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اس پہ جو مختلف چیزیں رکھی ہوتی ہیں, پیادہ ہے, سوار ہے, بادشاہ ہے, تو وہ مہرے کہلاتا ہے جن کے ساتھ آپ اپنی اگلی چال چلتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بہت اچھی تو نہیں کھیلنی آتی مجھے, لیکن جو مہرے اس پہ رکھے ہوتے ہیں ان کو پہچانتا ہوں, یعنی کس کا کیا نام ہے, کون سا مہرہ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, میں وہ پہچانتا ہوں. تو جو چالیں ہیں وہ بھی جانتا ہوں, یعنی کس طرح سے آپ کو اپنی اگلی چال چلنی ہے, اس کو کس طرح سے کھیلنا ہے, یہ بھی جانتا ہوں. مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے. آگے سے اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر تم زیادہ دیر تک دیکھتے رہے تو پھر یقیناً تم بھی کھیلنے لگو گے. تو یہاں پر میں تاش کا کھیل بھی ساتھ میں لکھ دیتی ہوں, جس طرح اوپر میں نے اس کو شطرنج کو ایکسپلین کیا کہ وہ کون سا کھیل تھا. تو وہ کہتا ہے اگر تم کھیلتے رہے تو آہستہ آہستہ مجھے امید ہے کہ تم بھی اس کو اچھی طرح سے سیکھ جاؤ گے اور اس کو کھیلنے لگو گے. شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی. تو آگے سے وہ کیا جواب دیتا ہے اپنے باپ کو کہ میں اگر ساری زندگی بھی دیکھتا رہوں یا سیکھنے کی کوشش کروں تو شاید مجھ کو شطرنج نہ آ سکے. کیوں, کیا ایسی مشکل ہے؟ تو آگے سے باپ کیا پوچھتا ہے, کیوں کیا اتنی مشکل ہے کہ تم اگر ساری زندگی بھی لگی رہو تو تمہیں نہ آ سکے؟ مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی نہیں لگتا. آگے سے وہ کہتا ہے مشکل ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میرا دل نہیں لگتا اس کو کھیلنے میں. باپ کہتا ہے سبب, یعنی وجہ پوچھتا ہے. تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا, کہ میں یہ جو کھیل ہے اس کو پسند ہی نہیں کرتا. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا, یہ وجہ نہیں کہ وہ اس کو سیکھ نہیں سکتا یا اس کو آتی نہیں, لیکن اس کو کھیلنا پسند ہی نہیں, وہ کھیل پسند ہی نہیں کرتا. تو بیٹا یہ ہمارا جو اگلا پیج ہے ہمارے چیپٹر کا, آج ہم نے یہ بھی مکمل کر لیا اپنا پیج. ہم نے اپنا چیپٹر جو ہے سٹارٹ کیا تھا پہلے, تعارف میں نے آپ کو بتایا, ناول کیا ہے, کس کس چیز کے بارے میں آپ کا یہ سبق ہے وہ سب ہم نے پڑھا. پھر ہم نے اپنا پہلا جو سبق ہے پورے سبق کا تعارف پڑھا, اپنے سبق کا پہلا پیج پڑھا. آج ہم نے اپنے چیپٹر کا جو دوسرا پیج ہے, پہلے کس طرح سے جو بچہ ہے وہ ڈر رہا تھا اپنے باپ کے پاس جانے سے, اپنی ماں کو ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا, اور پھر جب باپ کے پاس پہنچا آپس میں بات چیت کا آغاز ہوا. اس نے اس کو بتایا کہ کس طرح سے اس کا جو بھائی ہے وہ جاتا ہے اسکول, وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جاتا کیونکہ وہ ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا ہے, وہیں سے اسکول آتا ہے. بڑے بھائی کے بارے میں بتایا کہ ہر وقت اس کے دوست اکٹھے رہتے ہیں اور وہ کس طرح سے کھیلتے رہتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. تو اب بیٹا چونکہ ہمارے لیکچر کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ہم اس کے آگے سے ہی اپنا جو سبق ہے اس کو شروع کریں گے اور کوشش کریں گے ہم اپنے سبق کو ختم کر سکیں. تب تک کے لیے جو کچھ پڑھا ہے بیٹا اس کو دھیان سے دیکھا کیجئے, سمجھا کیجئے, اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کیا کیجئے دوبارہ سے جب لیکچر آپ لے لیں, میں آپ کو پڑھا دوں بتا دوں تو دوبارہ سے ضرور پڑھا کیجئے. اور یونیک نوٹس بہت بہترین آپ کو ہر چیز اس میں ایکسپلین کی گئی ہے, لکھ کے دی گئی ہے, تو وہاں سے بھی رہنمائی لیا کیجئے, ان کو پڑھا کیجئے, اپنی بک سے پڑھا کیجئے. تو بہت اچھی آپ کی تیاری جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی ہو جائے گی. تو بیٹا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے آگے سے اپنے سبق کو شروع کریں گے. شکریہ, اللہ حافظ.